الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आज की नशिस्त में सूरह बकरा का पहला पारा पहला रुबा हो चुका है। इंशाल्लाह दूसरा रुबा 5वें रुकू से शुरू हो जाएगा। तमाम हजरात अच्छी नियतें कर लें और बगौर समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। या बनी इसराइल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ औलाद याकूब, मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए और ये कि मैंने तुम्हें उस जमाने में सब लोगों पर फजीलत दी। वो इनाम क्या था? याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस जमाने में सब लोगों पर फजीलत आपको अता फरमाई, वही इनाम को याद करो कह रहा है अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शयअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदल न दे सकेगी, बदला दे न सकेगी, और न उसकी तरफ से किसी ऐसे शख्स की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी जिसे इज़्न इलाही हासिल न होगा, और न उसकी तरफ से जान छुड़ाने के लिए कोई मुआविज़ा कबूल किया जाएगा, और न अम्र इलाही के खिलाफ उनकी इमदाद की जा सकेगा। यहाँ पर उस दिन यानी क़यामत के दिन से डरो, डरने के लिए हमको कहा जा रहा है। वो दिन जिसका अमाल अपने आप को देना है, कोई और उसका हिसाब किताब नहीं दे सकेगा। तो यहाँ पर हमें अल्लाह ताला फरमा रहा है और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से कुछ बदला ना दे सकेगी, यानी मेरे बदला कोई और जान उसका बदला नहीं दे सकेगी। और किसी ऐसे शख्स की, यानी जिसको सिफारिश का अल्लाह ताला के हुक्म से इज़्न इलाही हासिल होगा, वो बंदा सिफारिश कर सकेगा। मसलन हदीसों में आया है कि नेक बंदा, नेक औलाद, हाफिज हुफ़ाज़ इकराम, आलिम दीन और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी, और इसके अलावा किसी और की सिफारिश नहीं होगी बगैर इज़्न इलाही के। इसलिए हमको उस दिन से डरने के लिए हुक्म दिया जा रहा है, और डरते हुए अपने अमाल का जायजा लेते हुए नेक अमाल करने की तरगीब दी जा रही है इस आयत में। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमुनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हें कौम फ़िरऔन से नजात बख्शी जो तुम्हें इंतहाई सख्त अज़ाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़ुबह करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी कड़ी आजमाइश थी। ये सारी गुफ्तगू बनी इसराइल कौम के जो आज़ाब हुए थे, जो वहाँ पर वाक़यात हुए थे, यहाँ पर आ रहे हैं। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंसुरून। और जब हमने तुम्हें बचाने के लिए दरिया भाग दिया सो हमने तुम्हें उसकी तरह नजात अता की, और दूसरी तरफ हमने तुम्हारी आंखों के सामने कौम फ़िरऔन को गर्क कर दिया। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया था, फिर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के छिल्ले इतिकाफ में जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया, और तुम वाक़ई बड़े ज़ालिम थे। इसी वाक़या से मुतालिक इस सूरे का नाम अल बकरा आया है। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। फिर हमने उसके बाद भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला मुअजिज़ा अता किया ताकि तुम राह हिदायत पाओ। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफ़ुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफ़ुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारीकुम
فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اسی طرح کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے ہیں، وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ لوگ شرک کر رہے تھے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے قوم سے رجوع ہو کر فرمایا کہ توبہ کریں، جب اور اس کے بدلے جان دینے کا حکم دیا گیا تھا، جو پوجا کر رہے تھے، بچڑے کی معبود کر رہے تھے، اس کو جان دینے کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ان کی توبہ قبول ہونے کا اللہ تعالیٰ سے یہاں پر قبولیت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول فرمانے والا یقیناً ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی بادل کا سایہ کیا رکھا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ دسترخوان ہے جو جنت کا میوہ کہا جاتا ہے۔ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں پہ سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہاں پر وہ قوم کو من و سلوہ اور کئی نعمتیں دی گئی تھی، وہ لوگ ناشکر پن کرے، شکریہ ادا نہ کرے، اس لیے ان سے وہ چھین لیا گیا اور آخرکار وہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کسی بھی شکل میں دنیا میں، آج ہم کو جو نعمتیں اللہ سے ملی ہے اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم شکر نہ کریں گے، ناشکری پن کریں گے، گلا شکوہ کرتے رہیں گے، نہیں پتہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ناراض ہو جائے تو ہم پر بھی وہ نعمتیں ہم سے چھین لے جائیں گی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت تعاون سخت آفت اتار دی اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور اپنے رزق میں کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگریزی نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی منہ و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیزوں کو خود جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو منہ و سلوہ یعنی جنت کا میوہ دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا، وہ اعلیٰ چیز ہے، جنت کا دسترخوان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس سے ناشکری کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم وہ چیز ہمیں گھن بیٹھ گئی، ہم اسے نہیں کھاتے اب، اور آپ دوسری چیز اپنے رب سے کہہ کر زمین پہ اگنے والی چیزوں کا طلب کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم اس چیز کو جو ادنا یعنی چھوٹی، ادنا سے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ ناشکری پر کرتے تھے اس لیے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر بار اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چھوٹی سی چیز بھی ہو، اگر ہمیں ملی ہو یا نہ ملی اس پر صبر کرنا ہے، اگر ملی تو اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ شکر اور صبر یہ دو چیزیں ہمیں ہمیشہ زندگی میں ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسی مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور اے یہود تم یقیناً ان لوگ سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو ہفتے کے دن وہ لوگ منع کیا گیا تھا مگر وہ لوگ ضد میں آ کے ہفتے کے دن کر رہے تھے، اس لیے ان پہ عذاب یہ آیا کہ وہ ہفتے کے دن کا جو واقعہ تھا وہ اگر وہ سرکشی میں آ گئے اور کرتے رہے منع کرنے پر بھی تو ان کو دھتکارتے ہوئے بندر بن جانے کا عذاب آ گیا۔ جو عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بندر کی شکل عطا فرما دیا۔ کئی واقعات گزرے اس میں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موعظہ نصیحت بنا دیا۔ ہمارے لیے وہ نصیحت ہے، عبرت ہے، اس سے دیکھ کر ہم آگاہ ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں
مسخرہ بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر اوسط یعنی بیچ والی بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو، پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کریں دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دیں کہ وہ کون سی گائے ہیں، کیونکہ ہم پڑگائے مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة ذلول تثير الارض وتسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقیناً طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتی تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جس میں تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ سختی ہے پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہر پھوٹتی نکلتی ہیں اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی پستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ کئی واقعات آپ نے سنا گائے کا، بچڑے کا اور جو ہفتے کا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے ہیں، نرمی نہیں رہی۔ اللہ کے کلام سنتے ہوئے، اللہ کے واقعات سنتے ہوئے بھی ہم نہیں رو پڑتے۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اس میں اگر پھوٹنے سے بھی چشمہ ظاہر ہوتا ہے، مگر ہمارے دل اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ افسوس ہے تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی سکشتگی بھی نہیں رہی اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ ہمیشہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور دلوں کے زنگ کو دور ہونے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ افتطمعون ان يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام تورات سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے تھے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہے، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کرے، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے تھے اور جو ظاہر کرتے تھے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے تھے، یہ لوگ محض وہم گمان میں بھی پڑے رہتے تھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون، پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ ان کے عوض تھوڑے سے دام یعنی تھوڑے سے پیسوں میں وہ کتاب کو بدل دیتے تھے، دام کما لے، سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضہ کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده وان تقولون على الله ما لا تعلمون، اور وہ یہود یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی کیوں سوائے گنتی کے چند دنوں کے، ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو، پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ وہ لوگ ایک دھوکے میں تھے کہ انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، صرف گنتی کے چند دن چھوئے گی، اس کے بعد نہیں۔ وہ اپنے دھوکے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو وہ لوگ تورات کو بدل کر لکھتے تھے، جب وہ کچھ دام میں اسے بیچ کر، یعنی جو اللہ کا کلام آیا اس کو وہ لوگ بدل کے لوگوں کو اس کا نصیحت دیتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب ہے یہاں۔ اب اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں کہ آج زمانے میں وہ لوگ کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان کو بیچ رہے ہیں، تورات یعنی تورات جو ان کی کتاب تھی وہ ٹائم پہ وہ لوگ اس کو بدل کر بیچتے تھے۔ آج ہم یہ جائزہ لینا ہے کہ آج کی اس پرفتن دور میں اپنی ایمان پختہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں غیر ضروری جگہ پہ نئی باتوں کو لایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بھی ان باتوں میں داخل ہو کے اپنے ایمان کو اگر ہم کمزور رہیں گے، حق پر اگر ہم ڈٹے نہیں رہیں گے، حق کا سامنا نہیں کریں گے، تو وہ دن بھی دور نہیں جو ہم ان کے کیٹیگری میں آنے کی ہو سکتا۔ اس لیے دعا ہے کہ ہمیں اس ایسے لوگوں سے بچائے اور اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عهده وان تقولون على الله ما لا تعلمون، اور وہ یہود یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں میں، ذرا آپ ان سے پوچھیں گے کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو، پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے تھے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہاں واقع جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج
दूसरा रुबा यानी 5वें रुकू से 9वें रुकू तक तर्जुमे के साथ आप लोग समाप्त किए हैं। इसमें चंद अहम बातें फिर से आपको समझा देता हूं। जो हम आज सुने हैं उसमें कई वाकयात सुने जो वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर नाजिल हुए। पहला मन्ना व सलवा दस्तरखान उन पर नाजिल हुआ, वो लोग उसको नाशुक्री करते थे और दूसरे चीज तलब करते थे, इस वजह से उनको वो दस्तरखान उनसे छीन लिया गया और आजाद के मुस्तहिक हुआ। और बछड़े का जिक्र आया, वो लोग बछड़े के पूजा करने लगते थे, माबूद समझते थे, उस वजह से फिर उन पर आजाब आया। और एक हफ्ते के दिन का वाकया, जो चीज हफ्ते को वो लोग मना किया गया था वो लोग करते थे, उस पे भी वो लोग ना सुने तो उसकी वजह से भी उनको आजाब आया। कई आजाब आने पर वो लोग तौबा करते थे, फिर अल्लाह से रुजू होते थे, फिर वाकयात में डूबते थे। इसलिए उन वाकयात का इनमें जिक्र हुआ और आखिर में ये हुआ कि अल्लाह के कलाम तौरात को बदलते थे, उसकी वजह से उनको आजाब आया। इन सब चीज़ों से ये पौपाने में हमें यह सबक मिलता है कि हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए और सब्र करना चाहिए। अगर हमें कुछ तलब किए हमें नहीं मिला, उस पर सब्र करना है। अगर जो भी चीज़ हमें दी गई, अपने आंख हाथ जो अल्लाह का हमें दिया गया है, उस पर हमें शुक्र अदा करते हुए, जो नियामतें हमें मिली है उस पर हमेशा शुक्र अदा करते हुए रब की राजी में हमें रजा रहना चाहिए। इंशाअल्लाह जब हम उस कैटेगरी के लोगों से हम बचेंगे, इंशाअल्लाह हमारे दीन भी कामयाब रहेगा और दुनिया भी कामयाब रहेगी। आइए दुआ करते हैं। दुआ है रब की बारगाह में हम जो सुने हैं या अल्लाह उस पर अमल करें, तौफीक नसीब फरमाएं। इस माह रमज़ान के सदक़े से हमने जो काम नेक काम में कर रहे हैं उसमें बरकत अता फरमाएं, हमारे घरों में रहमत बारिश नसीब फरमाएं, बरकतें अता फरमाएं। रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से हमको मालामाल फरमा दें और तमाम नियामतों से हम सबको उस पर शुक्र अदा की तौफीक नसीब फरमाएं। माह रमज़ान के इस दूसरे आशरे की मग़फ़िरत के सदक़े से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा दे और हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। 5 वक्त नमाज़ी बाजमात के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। हर रोज़ तेरे कलाम पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे और हम जो पढ़ रहे हैं या अल्लाह उससे हमारे दिलों को नूर अता फरमा दे, दिलों को मुनव्वर फरमा दे, दिलों को ज़ंग को दूर फरमा दे, दिलों में नरमी अता फरमा दे और तमाम इस फ़ैज़ व बरक़ात से, इस कलाम पाक के सदक़े से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से हम सब के तमाम नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे। दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़गार है हलाल रिज़्क़ कमाए तौफीक नसीब फरमा दे, हराम से महफूज फरमा दे। जो तालीम हासिल कर रहे हैं उन सबको आला तालीम से सरफ़राज़ी नसीब फरमा दे, दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे और हम सबको ईमान पे ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। हम सबको ईमान पे ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे और अल्लाह और उसके रसूल से राज़ी होने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुआ है कि हमसे आप तू राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे और तमाम दुआओं को अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।